शफीक। सच के साथ, आपके साथ और मेरे साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रिवायत मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKP-NP। हमने कल अपना मौजूद तो दे दिया था, लेकिन आज एक नाखुशगवार वाकया मेरे वतन में हुआ। अब्बासपुर में एक 12 साल की जो ये कल या परसों तक वाकया हुआ है, बच्ची जो थी उसको गायब किया गया। आज उसकी बॉडी जो है उसके घर के गटर से मिली है। अब पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है, तो ये भी एक बड़ा सानेहा है हमारे लिए। और पुलिस लोगों को पकड़ती है या नहीं पकड़ती, ये तो बात की बात है। खैर, हम चलते हैं आगे। एक और बात है कि अहमद शाह मसूद के बेटे ने तालिबान की हमायत कर दी। हमें तालिबान से लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल शेर अहमद करीमी और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर तालिबान का झंडा लहरा दिया गया। और बहुत सी बातें हैं। लेकिन आज मेरी एक और बात है। जो मेरे मेहमान हैं प्रोग्राम के, ये वैसे तो मेरे प्रोग्राम में मेहमान होते हैं, लेकिन मेरी जो ज़ाती जो मेरी लाइफ है उसमें मैं इनको अपना सियासी कायद समझता हूँ। इनके साथ मेरी सियासी वाबस्तगी हो गई है और इनसे मेरी बातें होती है हमेशा सोच और फिक्र की। तो मैंने आज सोचा कि अगर मुझे गंदे कपड़ों से शर्म आती है इनके साथ जाने से या मिलने से, तो मैं बड़ा लिबास के मामले में ऐसे ही था, तो इनके साथ हुआ तो इन्होंने कहा नहीं अच्छे कपड़े पहना करो, मतलब यानी कि जेंट्री वाले। तो मैं पहले वैसे वो मजदूरों वाले कपड़े ज्यादा पहनता था। खैर, तो मैंने सोचा अगर गंदे कपड़ों से मुझे शर्म आती है तो फिर मुझे अपनी गंदी सोच रखने पर भी शर्म आनी चाहिए। बड़ी बात है शर्म। और फिर अच्छी सोच एक ऐसा खजाना है जिससे मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है, और जबकि मनफी और घटिया सोच वाले रखने वाले सोने को भी हाथ डाले तो उसको मिट्टी बना देते हैं। हिटलर ने कहा था कि हम जैसे हुक्मरानों को लोगों पर हुकूमत करने का मौका आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास सोच और फिक्र नहीं होती। मेरी कौम के नौजवानों, आपसे अर्ज है, सोचें, फिक्र करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। आए हम रियासत की वक्तत के लिए अपनी सोचों पे काम करें, नहीं तो हमारा हाल भी फलस्तीन और अफगानिस्तान से भी बुरा होगा, क्योंकि वो लोग बड़ा अरसा लड़े हैं, हम लड़ने वाले नहीं है। और बर्तन में जो चीज़ डालें वही चीज़ उससे बाहर आती है। अपनी अच्छी सोच रखें, अपनी इज्तिमाई यकजहती रखें, रियासत से वफादारी रखें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सॉरी जनाब, 2-3 मिनट ऐसे ही। तो बस ये वो आपकी उस दिन मुझे एक बात थी कि वो सोच और फिक्र पे आपने एक लेसन दिया था हमें हॉलैंड में, मेरा ख्याल है रात को। हम लोग 4-5 लोग थे, तो वो मैंने बातें कुछ मैं लिखता रहता हूँ, कोई नोट करता रहता हूँ। कल फिर वैसे मैंने सोचा कि ये जो फिक्र और सोच है ये इंसान की सबसे बड़ी मिरास होनी चाहिए। तो आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ हम आते हैं। तो कल भी कुछ बातें हुई थी हमारी जो आपने बाकी रह गई थी, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था। उसके बाद अहमद शाह के मसूद के बेटे ने कह दिया हम तो उनके साथ हो गए, उन्होंने बकायदा। देखिए, कल भी हमने ये किया था कि अभी कोई हतमी राय जो है वो उसी वक्त कायम की जा सकती है जिस वक्त अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम होगी। अभी तो फातहीन दंदना रहे हैं और उनके सिंपथाइजर्स, उनके फॉलोअर्स जो है वो जश्न मना रहे हैं फतह का, अपनी सोच का। और वो ये समझते हैं कि जो जो उनके हमदर्द हैं या जो उनकी सोच से मुतफिक हैं वो अपने आप को फातेह समझते हैं। वो चाहे लाल मस्जिद वाले हों या पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी एंकर्स सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बने हुए, वो भी उनसे हमदर्दी कर रहे हैं। और उसी सोच को वो पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की डिमांड या कोशिश भी है, आरजू रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। असल में बात यह है कि
ہم یہ باتیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد کو نیشن سٹیٹ کا عہد کہتے ہیں، اور اس نیشن سٹیٹ کے عہد میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی نیشن سٹیٹ ان بنیادی باتوں سے اتفاق نہ کرے، ان کی حمایت نہ کرے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ نیشن سٹیٹ بالآخر تھیوکریٹک سٹیٹ بن جاتی ہے، اور تھیوکریٹک سٹیٹس کے حوالے سے تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پائی ہے، کیونکہ آج کی یہ جو دنیا ہے جس میں آپ اور ہم سارے رہتے ہیں، یہاں آجر اور اجیر کا رشتہ متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا جاتا ہے۔ یہاں بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو۔ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نیشنل سٹیٹس جو ہے وہ رول آف لا قائم کرتی ہیں، اور رول آف لا کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا برداری یا بندوق برداری، بلکہ ایسے قوانین بناتی ہیں، ایسے ادارے تشکیل پاتے ہیں جو ادارے لوگوں کو اسپیس دیتے ہیں، انصاف کے لیے بھی، حق کے لیے بھی، اور اسٹیٹ کے رشتوں کو ڈیفائن کرنے میں وہ ادارے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، جس سے سوسائٹی کے اندر شہریوں کو سینس آف سیکورٹی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ان میں۔ اور جو ریاستیں اپنے شہریوں کو یہ احساس دلانے میں ناکام ہوتی ہیں، وہ ریاستیں ان کو یا تو عمومی طور پر فیلڈ ریاستیں کہتے ہیں، یا وہ فیل ہونے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ افغانستان کی اگر طویل تاریخ دیکھیں تو اس میں ایک جنگ و جدل کی بھی ایک طویل تاریخ ہے، وار لارڈز کی بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ امریکن انویژن کے بعد لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید امریکہ افغانستان کو، بلکہ سوویت یونین کے وقت ہے، بلکہ اس سے پہلے جب نور محمد تاراکئی انقلاب لائے تھے، جسے انقلاب ظہور کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کچھ بنیادی اقدامات کیے تھے، جس میں ایک تو سودی نظام کو ختم کیا تھا، عورتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا تھا، اور فیوڈلزم کے خاتمے کے لیے بھی اعلان کیا تھا۔ لیکن جو ویسٹرن سوسائٹیز تھی، یا وہ لوگ جن کو کمیونزم سے جو ہے وہ خام خواہ کی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے۔ جن کو کمیونزم سے خطرہ تھا، اور وہ کمیونسٹ دشمنی کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا مال تیار کر رہے تھے کہ کمیونزم کے خلاف لڑا جائے، تو افغانستان میں جس پارٹی نے، یعنی نور محمد تاراکئی نے جو ریولوشن برپا کیا تھا، ان کی پارٹی پرچم پارٹی تھی، اور پرچم پارٹی کی جو معاشی حوالوں سے جس چیز کو وہ بلیو کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ترقی کا راستہ جو ہے وہ سوشلسٹ راستہ ہے۔ جب تک سوشلسٹ معیشت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، فیوڈلزم کو ختم نہیں کیا جائے گا، ٹرائبلزم کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جائے گی، جب تک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ تعلیم سب کا حق نہیں مانا جائے گا، تو اس سے یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ افغانستان نہیں بن پائے گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا، اور عمومی خیال یہ کیا جاتا تھا کہ انہی کی طرح کی سوچ رکھنے والا ایک دوسرا جو ہے دڑا تھا، جسے خلقی دڑا کہتے تھے، جس کی قیادت جو ہے وہ حفیظ اللہ کر رہے تھے، مجھے پورا نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے،
جو ان کے بعد صدر بنے۔ تو پرچمی پارٹی کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خلقیوں نے یہ قتل کیا ہے اور کاؤنٹر ریولوشن کیا ہے، جو پرچم پارٹی برپا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس ان فائٹنگ نے ایک سپیس قائم کیا، جی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی جو نور محمد تراکئی کے جو اعلانات تھے، ان اعلانات سے خوفزدہ ہو کے بڑے بڑے قوانین، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے جیسے چودھری ہوتے ہیں، اس طرح جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، بڑے بڑے خانین تھے، انہوں نے ہجرت کی، اور پھر ان کو پیٹرنائز کرنے کے لیے جو ہے نا دنیا بھر کی وہ تمام قوتیں جو سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف تھی، وہ افغانستان میں لوگوں کو، خاص کر کے جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو پیٹرنائز کیا۔ لیکن ایک بات آپ کے قارئین اور سامعین کے لیے ضروری ہے کہ 1973 میں کچھ لوگوں کو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو ان کو افغانستان سے بلایا گیا تھا اور ان کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ تو اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان کے بھی افغانستان کے اندر ایک طویل المیعاد عزائم تھی، ایک اسٹریٹجی تھی۔ حفیظ اللہ کے نور حفیظ محمد اللہ امین، حفیظ اللہ امین تھے وہ، جی جی، حفیظ ان کے اللہ۔ بعد ببرک کارمل آئے تھے۔ جی، ببرک کارمل جس وقت آئے تو اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ، امریکہ، برطانیہ، غرض کے تمام دنیا کے جو کیپٹلسٹ ورلڈ تھی بالخصوص، اور مسلمان ملک جو امریکن انفلوئنس میں تھے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا اور کہا کہ افغانستان 79 میں جی ہم اس انقلاب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور چونکہ اسی خدشے کے پیش نظر سوویت یونین نے بیرونی مداخلت کے خلاف اپنے ہدایتیوں کی سپورٹ میں اپنی فوج بھیجی، تو پھر تو جناب یہ آزادی کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ لیکن جو لوگ تیار کیے گئے ان کو جہادی فلسفے سے آراستہ پاراستہ کیا گیا، اور تاریخ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک لمبی لڑائی تھی۔ بالآخر پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ ان کے جو جنیجو صاحب تھے، تو اسی عہد میں جو ہے وہ رشیا نے بھی، سوویت یونین نے بھی افغانستان سے یہ کہا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک معاہدہ ہوا جسے جنیوا معاہدے کے شکل میں، تو یہیں یہ چیزیں طے ہوئی کہ بھئی کس طرح سوویت فوجیں جو ہے وہ وڈرا کریں گی اور وہاں جو حکومت قائم ہوگی۔ تو ابھی بھی ایک معاہدہ جو شاید آپ کو بھی ملا ہو، جو دعا میں جی یہ ابھی بٹوین جو ہے نا وہ امریکنز جی اور طالبان سائن جی ہوا۔ جی تو اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ سوویت یونین نے وڈرا کرنا تھا افغانستان سے، اور افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کے قیام کے لیے جو ہے عبوری مدت کے لیے ایک حکومت قائم کرنی تھی۔ البتہ سوویت یونین کے وڈرول کے بعد جو عنان اقتدار سنبھالا وہ ڈاکٹر نجیب اللہ نے سنبھالا، اور تقریباً کوئی 2.5 سال تک سوویت وڈرول کے بعد بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم رکھی، اور اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مجاہدین تھے سو کالڈ، انہیں کسی قسم کی کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ کسی ایک علاقے پہ یہ قبضہ کر کے اس میں اپنا جھنڈا لہرا سکے۔ بلکہ اس وقت بھی کچھ فوجی بغاوتیں بھی کروائی گئی، مثلا جنرل تنہائی کی بغاوت جو ہے بڑی مشہور تھی، اور پاکستان کے اس وقت کے اخبارات جو ہے وہ بڑا جشن منا رہے تھے کہ اب جنرل تنہائی نے بغاوت کر لی ہے، لہذا افغانستان کی حکومت ڈہ جائے گی۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو افغان ناظم الامور تھے، جو وہ قدرت اللہ احمدی تھے، تو ان سے اخبارات نے پوچھا، چونکہ اس وقت تک سچویشن کلیئر نہیں تھی کہ یہ بغاوت کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ شاید ان کو اپنے ذرائع سے پتہ چل چکا تھا کہ بغاوت ناکام ہو گئی ہے،
تو ان سے پوچھا کہ جی جنرل تنائی کی بغاوت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا خیال ہے، یہ ادھر کوئی ہفتے کے اندر اندر ادھر اسلام آباد کی سڑکوں میں کہیں گھومتا پھرتا وہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کا کیا خیال ہے۔ اور بہرحال وہ بغاوت ہے جو ہے وہ کچل دی گئی۔ لیکن ورلڈ کمیونٹی نے اس وقت ڈاکٹر نجیب اللہ کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک کہ آپ وڈرا نہیں ہوں گے تو افغانستان میں یہ گولہ باری ہوتی رہے گی، کبھی میزائل چلیں گے، کبھی کہیں بلاسٹ ہوں گے، تو افغانستان کی سفرنگ جو ہے وہ تبھی ختم ہوں گی کہ جب آپ اقتدار سے اپنے آپ کو الگ کر دیں اقتدار سے۔ اور ہم اس وقت ورلڈ کمیونٹی نے اور یو این نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک عبوری حکومت قائم کریں گے، اور وہ حکومت ہے بعد ازاں جو ہے وہ انتخاب کرائے گی، اور الیکشنز کے ذریعے جو کوئی بھی آئے گا تو وہ افغانستان کا حقیقی رولرز ہوگا۔ لیکن وہ مرحلہ اس لیے نہیں آ سکا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو تو رکھا گیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک بلڈنگ کے اندر جو وہاں قائم تھی، اور ان کی حرکات اور سکنات پہ ایک طرح کی پابندی تھی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ باہر اگر آپ نکلیں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان فائٹنگ جو ہے وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجاہدین جو اس وقت کے جو قائدین تھے ان مجاہد تنظیموں کے، یعنی یہ جو بیسیکلی اپنے آپ کو جہادی کہتے تھے، اتحاد ملی اور یکجہتی اور یہ سارے جتنے بھی یہ سارے طالبان اور یہ اس وقت طالبان نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ جی لیکن شاید طالبان کے بھی بہت سارے جو رہنما تھے۔ جمعیت اسلامی جو تھی یہ شمالی اتحاد میں تھی، اور جمعیت اسلامی جو ہے یہ اس سے پہلے بھی رہی، پھر وہ نیشنل لبریشن فرنٹ تھا ان کا، اور ان کے وہ یہ جو ہے جمعیت ملی اور جماعت اسلامی کی شکل ہے یہ ساری۔ ہاں وہ قدرت اللہ مجدی اور بہت سارے جو ہے نا برہان سبقت اللہ مجدی، برہان الدین ربانی، یہ سارے تھے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کابل کے اندر ایک حکومت تو قائم کی گئی جس کے صدر جو تھے وہ پروفیسر تھے، کون سی کس کے بعد؟ یعنی جب نجیب اللہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، نجیب اللہ کے بعد پھر آئے پہلے تھے عبد الرحیم حاطف، نہیں عبد الرحیم عاطف نہیں تھے، جمہوری وطن پارٹی کے تھے میرا خیال ہے، سیاف یا کچھ اس طرح کا نام تھا ان کا۔ وہ تو استاد اطالہ سیاف تھے نا، استاد سیاف تھے۔ اور جو اس وقت پرائم منسٹر کا عہدہ جن کو دیا گیا تھا وہ تھے حکمت یار۔ کیا؟ حکمت یار۔ جی جی۔ لیکن یہ ہے کہ حکمت یار صاحب جو ہے وہ کابل میں نہیں جا سکے، اور ان فائٹنگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ناموں میں اتنا نہیں وہ ہو رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو عبوری حکومت بنائی گئی تھی اس میں جو صدر تھے وہ تو کابل میں تھے، لہذا ان کی ایک ریکگنیشن تھی، لیکن جو اسی کیبنٹ کے وزیر اعظم جو ہے وہ حکمت یار تھے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو کابل میں ویلکم نہیں کیا گیا بلکہ سائیڈ لائن رکھا گیا، اور ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرصہ بھی جنگ و جدل کا ہی رہا، نسبتاً کوئی امن قائم نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ ایک نیا فیس شروع ہوا، اور کئی ناقدین جو امریکہ کے ناقدین ہیں وہ ان کی تنقید یہی تھی کہ امریکہ نے افغانستان کی تحریک کی حمایت تو کی اگینسٹ سوویت یونین، لیکن وہاں کی حکومت کو کنسولیڈیٹ کرنے میں کے بجائے وہ جو ہے انہوں نے اپنا بوریا بستر لے کے وہ چلے گئے، اور پاکستان کا شکوہ یہ رہا کہ وہ ساری مصیبتیں جو ہے وہ ہمیں جھیلنا پڑی۔ اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ جو اتنا بڑا مہاجر تھا، افغانی مہاجر، ان کی سیٹلمنٹ کا کوئی طریقہ وضع نہیں کیا گیا، ان کو واپس اپنے ملک کو اندر ری ایبلیٹیٹ، یعنی یہ اٹ واز اے ریسپانسبلٹی آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اس پوری وار میں،
اور اس وار کے اندر ان کا اپنا بھی ایک حصہ تھا جو آئیڈیولوجیکل کنفلکٹ تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے بجائے، افغانستان کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا کرنے کے بجائے، ساری جو بین الاقوامی برادری تھی انہوں نے اپنا بوریا بسترا وہاں سے اٹھایا، یہ چلے آئے، اور وہاں ان فائٹنگ جو ہے وہ چلتی رہی، اور وارڈ لارڈس اور کچھ حصوں پہ کسی کا قبضہ، کوئی کسی حصے، جیسے احمد شاہ مسعود جو تھے شاید پہلی کیبنٹ کے اندر وہ وزیر دفاع تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ایک ویلی کے اندر مزاحمت کار رہے، اگر کہ اس وقت وہ افغانستان کی گورنمنٹ کا حصہ تھے، لیکن بعد ازاں پھر جو طالبان کی شکل میں ایک کو ہوا، اور اس کو میں بھی کئی لوگوں کی جو آراء یہ تھی کہ اصل میں ان کو کامیاب یا فتح مندی دلانے میں پاکستان آرمی کا، پاکستان ملیشیا کا اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا بڑا حصہ تھا، جنہوں نے ان کو ایک فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل کیا۔ پھر افغانستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1996 میں حکومت قائم ہو گئی طالبان کی، لیکن طالبان کے خلاف ایک مزاحمت رہی ہے جو پانچ شیر ویلی جس کو کہتے ہیں، یا احمد شاہ مسعود نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ مسلسل مزاحمت کرتے رہے اس وقت جب تک کہ وہ زندہ رہے، اور ان کو ایک کنسپیریسی کے تحت، ایک انٹرویو کے تحت ان کو لینے والے نے بلاس کر کے مار دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ افغانستان میں کئی لوگ جو تھے جو ہمدرد تھے، اور افغانستان میں طالبان کی اس حکومت کو پاکستان نے، سعودی عربیہ نے اور مڈل ایسٹ کی کچھ یہ جو AUE نے اس کو تسلیم کر لیا تھا ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پر۔ لیکن دنیا جانتی ہے اور میڈیا اس بات پر گواہ ہے کہ افغانستان نے بہت ہی سخت گیر قسم کے قوانین بنائے، اور افغانستان میں جتنے بھی اپوزٹ وائسز تھی، لبرل سوچ تھی، ان سب کو جو ہے نا بزور طاقت، بزور بیرل جو ہے وہ خاموش کرا دیا گیا۔ اور یہ اس وقت کے ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ہب بن گیا پوری عالمی ان تنظیموں کا جو عالمی سطح پہ ریڈیکل تھی، وہ بھی جہاد کے نام پہ حکومتوں کے خلاف برسر پیکار تھی، اور کچھ لوگ تو رہ گئے یہاں جو افغانستان کے لوگوں کی یعنی مجاہدین جو سو کالڈ تھے، ان کی مدد کے لیے جو آئے تھے، اس میں ایک بڑا نام تھا اسامہ بن لادن کا۔ پھر یہ ہے کہ ٹوین ٹاور کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ طالبان ہیں یہ ایک معاہدے کے تحت افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، اور اس میں کافی حد تک امریکن پالیسیوں کا عمل داخل ہے ان کو اس مقام تک لے جانے میں۔ لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے، ظاہر ہے حکومتیں تو کوئی ایک دوسرے کو پریچ بھی نہیں کرتی، ایک دوسرے کو کنونس بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ جو کنوینئنٹ ایشوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ انہیں پہ بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ کوئی اچھی رپورٹس نہیں ہیں، یعنی بنیاد پرستی کو اب بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور مخالف وائسز کو کچلنے کے بھی بعض جگہوں پہ اقدامات ہوئے ہیں، جنہوں نے نیشنلزم کی بات کی ہے، اور جو افغانستان کا پہلا فلیگ تھا، ہسٹوریکل فلیگ تھا، اس کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کی ہے، اور طالبان کے جو جھنڈا ہے، جو فلیگ ہے، اس کو ایک نیشنل فلیگ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کی بین الاقوامی برادری کو ایک چپ لگی ہوئی ہے، ایک خاموشی ہے، اور کسی طرف سے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے جس کو انالائز کیا جا سکے، یا جس سے یہ مترشح ہو کہ بین الاقوامی برادری کیا سوچتی ہے۔ افغانستان کے اپنے جو معاشی کرائسس ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت تک کوئی معروف گروپ یا لیڈرشپ ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس نے مزاحمت کا اعلان کیا ہو، وہ تو
اشرف غنی صاحب کی کیبنٹ کے ایک نائب صدر ہیں، انہوں نے البتہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں قائم مقام صدر ہوں، چونکہ میں ان کی کیبنٹ میں وائس پریزیڈنٹ تھا، اور وائس پریزیڈنٹ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ چلے گئے۔ بہرحال یہ ان فائٹنگز تو رہے گی، اور کافی دیر تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوم کی صورتحال افغانستان کے اندر برقرار رہے گی۔ البتہ اس دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈائسپورا افغان جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور ہر جگہ انہوں نے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو کہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو دیکھیں، اور وہاں لوگوں کی آزادیوں کو، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو، اور فریڈم آف ریلیجن کو، اور جو ایتھنک گروپس ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ملٹی ایتھنک اسٹیٹ ہے، شاید مذہب زیادہ نہ ہوں لیکن نسلیں تو بہت ساری ہیں، اور بڑی ریناؤن ہیں جن کی اپنی زبان ہے، وہ فارسی زبان ہیں، وہ ہم تاجک سپیکنگ ہیں، وہ ازبک سپیکنگ بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نسلیاتی گروہ بھی ہیں، بڑے بڑے گروہ بھی ہیں۔ ان کا افغانستان میں، یعنی نئے افغانستان کے اندر ان ساری نسلی گروہوں اور گروپوں کا کلچر اور زبان اور ایڈمنسٹریشن میں اور ترقی میں کیا عمل دخل ہوگا، اور طالبان کی جو حکومت ہے وہ ان کے لیے کس طرح کا پیکج اناؤنس کرے گی، یہ چیزیں ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے، اور لوگ بھی اس کو ریلیکٹنٹلی اینالائز کر رہے ہیں۔ کئی لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو تو یہ ہے نا کہ اپنے ویورشپ بڑھانی ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل سچویشنز جو ہے وہ ابھی بھی جو عالمی ادارے ہیں، خاص کر کے پریس اینڈ میڈیا ہے، اس میں سوائے الجزیرہ کے باقی لوگ جو ہے وہ ان کو اس طرح کی فری ایکسیس بھی نہیں ہے۔ CNN ہو گیا، BBC ہو گیا، رپورٹس ادھر ادھر سے تو کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ محدود ان کی ایکسیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ BBC کو بھی دیکھیں، CNN کو بھی دیکھیں، تو کوئی زیادہ ان ڈیپتھ رپورٹس آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا جو فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ایلیمنٹ ہے وہ تو خوشیاں منا رہا ہے، اور وہ اب وارن بھی کر رہا ہے کہ ہم تو یہاں بھی اسی طرح کا نظام لائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس نے نسبتاً ذرا ایڈوانس معاشرے کی، چونکہ ان کی لیگیسی تو جو ہے وہ برٹش راج کی ہے، تو اگر آپ برطانیہ کے اس کالونیل عہد کو بھی دیکھیں تو اس میں نسبتاً آج کے افغانستان میں زیادہ آزادیاں تھیں، لوگوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، لوگ جلسے کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، ٹھیک ہے اکا دکا تاریخ کے بڑے واقعات بھی ہیں جو سیاہ واقعات ہیں، جیسے جے والا باغ میں بہت لوگوں کو جو ہے مارا گیا، قید و بند کی صحبتیں بھی بہت لوگوں کو ہوئی، لیکن رہا بھی ہوئے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کا جو رول تھا، جو اقتدار تھا، اس اقتدار کے اندر بھی اس طرح کے کوئی وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے گئے جو اس وقت افغانستان کے لوگوں پہ جس طرح کے دو پیچ کھیلے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو بنیاد پرست ہیں، جس طرح کے وہ خواب دیکھتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ان سے متاثرہ ہیں، جن کو ایک رنج اور دکھ ہے اپنی ایلیٹ کلاس سے، یعنی بورجوا کلاس سے، کہ ان کے کتوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ سہولتیں جو ہے وہ فرانس اور برطانیہ اور باہر کے ممالک سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں، ویئرز کے جو غلامان مصطفیٰ ہیں اور بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ بیچارے جو ہے وہ تن چھپانے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وافر مقدار میں کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ روح اور تن کے رشتے کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔
ان لوگوں کو یقیناً یہ باتیں مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اینگر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک ناراضگی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان سے یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ زمینیں، یہ سب کچھ چھین لی جائیں، اور اس پہ جو ہے وہ ان کو اس کو تہس نہس کر دیا جائے۔ یہ تہس نہس کی خواہش تو ہر معاشرے کے اندر جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں جو سچویشن ہے وہ اس سے مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، یہاں سم ہاؤ اگر میڈیا جو ہے وہ سپریسڈ ہے تو بے شمار لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اپنے احساسات، جذبات اپنے عوام تک منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس متبادل ذرائع موجود ہیں سوشل میڈیا کی شکل میں۔ تو پاکستان کی بھی صورتحال کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے باسپور کا واقعہ بتایا، اصل میں یہ سیریز آف واقعات ہیں، اور ایسے درندہ صفت لوگوں کو، جو لوگوں کی بہو بیٹیوں کو، آپ کو پتا ہے اس سے پہلے حویلی میں جو ہے ایک ماں بیٹی کو جو ماں اور بیٹی کو جو ہے ان کو ریپ کر کے پھر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، ایک موب لیچنگ ہوئی، اور اس وقت تک کوئی اس میں پروگریس نہیں ہوئی ان قاتلین کو جنہوں نے ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی پتھر کے دور میں نہیں رہتے، ہم نسبتاً ایک مہذب دور جس کو کہا جاتا ہے اس میں رہتے ہیں، اور اس میں اگر اس طرح کے واقعات جو ہوں گے، اور اگر اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ایسے لوگوں کو ڈگ آؤٹ کر کے ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے لا لیسنس اور زیادہ پھیلے گی، اور اس میں قتل و غارت گری بھی ہوگی، اور اس میں کئی انتہا پسند لوگ جو ہے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کود پڑیں گے کہ جناب یہاں کا نظام تو ناکارہ ہے، یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم خود سے گروہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک پیسفل جو سٹرگل ہے لوگوں کے حقوق کی، ایک بہتر نظام کی، ایک لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ بہتری لانے کی، اس تحریک کو سبوٹاج نہ کیا جائے، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو ہوش کے بھی اور عقل کے بھی ناخن لینے چاہیے، اور ایسی حرکات جو ہے کرنے والوں کو بہت عبرتناک سزائیں دی جانی چاہیے، ورنہ نہیں تو یہ واقعات جو ہے وہ شاید پہلے اس کے قریبی رشتہ داروں کو متاثر کریں، اور وہ بندوق کی طرف بڑھ جائیں، اور آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ جو انتقام کا شکار ہیں وہ اپنے انتقام کے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اس پہ سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ہر بات کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو لا کے تو لوگوں کو جوش دلانے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویے تبدیل ہونے چاہیے۔ جی جی، اسلام آباد میں جو طالبان کا جھنڈا لہرایا وہ انڈیا کے جو بڑے کٹر مخالف ہیں نا انہوں نے لگایا ہے، کسی سول سوسائٹی والے یا کوئی ایسے بندے کو نہیں الزام دے سکتے یہ لوگ۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے بھی اینٹی انڈیا دکھ پالے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے پاکستان کا ہی حسن نوچا ہے، نقصان کر رہے انہوں نے اپنے مسلمانوں کو ہی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم اور جبر کا شکار بنایا ہے۔ سر جو میں نے ایک بات کی ہے سوچ اور فکر کی، جی، کیا یہ ان کی جو مطلب کچھ لوگ ہیں، سب تو نہیں نا، پوری پاکستانی لوگ قوم ایک جیسی نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ 14 اگست کی رات کو بچیوں کو، لڑکی کو برقع پہنی، لڑکی کو اتار کے اس کے ساتھ جو کچھ کر رہا، آپ نے دیکھی ہے ویڈیو، میرا خیال ہے میں نے بھیجی تھی، دیکھیے بہت سے بات لوگ، یہ یہ ہے گندی کہ سوچ کا اثر نہیں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ منظم طریقے سے اس طرح کی وارداتیں کروائی جا رہی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس کا فائدہ جو ہے نا جو لوگ کروا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ بجائے حکمرانوں کے احتساب کی رہے، اداروں کی طرف جائے،
وہ چیخ اٹھے اس طرح کے واقعات سے، اور وہ حکومتوں اور اداروں کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ بس پکڑو پکڑو کی اس تک و دو میں لگ جائے. وہ تو پھر سول وار شروع ہو جائے گی. تو دیکھیں سول وار تو ہو گئی ہے ابھی شروع کسی نہ کسی شکل میں ہو رہی ہے نا. جی جی جی. بات یہ ہے کہ لاہور کے مقام پہ اگر ایک خاتون کے کپڑے تار تار کر دیے جاتے ہیں، اور وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو معروف ہے جی. معروف خاتون تھی، اور اگر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اس کو تحفظ دینے میں ناکام رہتی ہے، اس کے قاتلوں کو اس کی آبرو ریزی کی جو کوشش کرنے لوگ ہیں والوں کو جی اگر قرار واقعی سزا نہیں ملتی، تو سول وار اور کیا ہوتی ہے؟ سول وار یہ ہوتی ہے جہاں سے گزرا آدمی لوٹ مار کر دی، دکان میں گھسے وہاں سے پیسے نکال لی، اور یہ تو پاکستان میں آئے دن اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. لہذا پاکستان میں کوئی رول آف لا کی جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حد تک بے بس ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے ریوالور چھین کے تو ان کی قید میں لوگوں کو وہ مار دیتے ہیں مذہب کے نام پر، مذہب کے اختلاف کے عقیدے کے اختلاف کے نام پر. تو سول وار اور کیا ہوتی ہے؟ جس کو جو دھا لگتا ہے وہ اپنا وہ دھاؤ لگا رہا ہے. ابھی تو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخری ہوپ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تبدیلی لے آئے. تو لہٰذا آپ کو ہر آدمی جو ہے وہ ہاتھ میں چھری لیے یا تھوڑا اٹھائے یا بلہ اٹھائے یا بندوق اٹھائے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر آپ واقعات کی سیریز خیبر پختونخوا سے لے کے، یعنی خیبر سے لے کے، تو اگر کیماڑی تک دیکھیں تو آئے ہر روز کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کتنی عورتیں گینگ ریپ ہوتی ہیں. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو رپورٹنگ کمپائل نہیں کی جاتی. شوکر صاحب معذرت اور, چاہتا اور, ہوں. اور جو عدالتوں کا حال ہے، یعنی جو وکلا، اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب کسی ملک میں وکلا جو ہے وہ عدالتوں کے تحفظ کے لیے جلوس نکالیں، وہ جج لوگوں کو انصاف کیا دے گا جو خود انصاف کے اصول کا منتظر ہے، اور وہ ججز جو اپنے ساتھی ججوں کے ہاتھوں ہی انتقام کا اور عتاب کا شکار ہیں. تو یہ جسٹس صدیقی جو ہے وہ بھی پارٹ آف جوڈیشری ہے نا. آپ نے اس کو ایک تقریر جو اس نے اپنے بار سے کی، جس میں اس نے صرف اتنا سا کہا کہ ہم پہ کس طرح کے دباؤ ہیں، جی. اور اس نے کہا کہ میں آن اوتھ کہتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کے اوتھ پہ بات کرنے کی تحقیقات کی جاتی اور جوڈیشری متر ہو جاتی کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جو انڈیویجلی ججز پہ پریشر ڈالتے ہیں. وہ اسی جج کو انہوں نے اب اپنے انتقام کا نشانہ بنا لیا. ویسے شنید تو یہ بھی ہے کہ جسٹس وہ جو گلزار حسین صاحب ہے ان کی تو خواہش ہے کوئی عمر بڑھائی جائے چیف جسٹس کی. وہ خواہشیں دیکھیں، خواہشیں رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کو چیف جسٹس کون بنے گا. چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں بننے دینا کہ اس کا ٹائم ہے، اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ اس کو نہیں بنانے دینا، کسی نہ کسی کیس میں اس کو پھنسا کہ اس کو سائیڈ لائن لگانا ہے تاکہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. اور جوڈیشری اس نقطے پہ متفق نہیں ہو پا رہی ہے، ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کو یا ان کارندوں کو، حکومت کے ان کارندوں کو جو یہ کنسپریسی کر رہے ہیں، ان کو شٹ اپ کال نہیں دے پا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر قانون کے بارے میں جو بارز کے اعلیٰ عہدیداروں نے جو کچھ کہا ہے، تو یہ سول وار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اگر وزیر قانون جو ہے وہ لالیسنس کو فروغ دے رہا ہے، وہ رشوت دے کے وکلا کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جوڈیشری کو ڈسٹرائے کرنے میں مطلب جٹا ہوا ہے،
تو لہذا پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو وہ یہ وہی اسی طرح کے حکمران ہیں جب وہ تھے نا مغل مغلیہ دور، شہنشاہ رنگیلا جو تھے، جو اپنے محل میں بہت عطر استعمال کرتے تھے اور خوشبوئیں اور اس طرح کی، تو جب ان کو خبر دی گئی نا کہ جناب دشمن جو ہے وہ دلی کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ ہنوز دلی دور است، اور بالآخر دشمنوں نے دلی کو اور مغل دربار کو ختم کر دیا۔ تہراج کر کے رکھ دیا۔ تو صاحب ابھی ہمارے 1-2 منٹ رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات اور کرنے لگا ہوں، وہ جی آپ جی کا جی پلیز، پھر ہم آگے جائیں گے۔ جی جی آزاد کشمیر، آزاد جی کشمیر، عذاب کشمیر، ہاں جی ہمارا کشمیر، جی جی، اس میں ابھی تک تو کابینہ نہیں بنی، حلف 25 اگست کو ہوگا صدر کا، اور جو نئی شنید یہ ہے کہ 2 بلکہ 3 استعفے تیار بیٹھے ہیں، کہاں سے؟ ادھر سے جو ابھی بنے تھے، جو آئے تھے، جو گئے تھے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ منسٹر بننے کے لیے ریٹ رکھا گیا ہے 1 کروڑ کا، پیسوں کا، پکی بات کہ 1 کروڑ روپیہ جو دے آہ، وہ وزارت لے، اور جو 2 کروڑ دے گا وہ اپنی پسند کی وزارت لے۔ چنگی وزارت، 6 وزارتیں پسند کی ہیں۔ تو جس جو آزاد کشمیر کے جو ہے جو پی ٹی آئی کے معتبرین تھے، انہوں نے تو ایک پروپوزڈ کیبنٹ بنائی تھی کہ یہ بندہ یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سینئر منسٹر کا تو ہیلپ ہو گیا، سینئر ہاں ہاں، ہو گیا ہو گیا تو ہو گیا۔ ہیلپ ہو گیا، آہ، لیکن باقی منسٹروں کا جو ہے وہ ہیلپ نہیں ہوا ہے۔ اور جو کیبنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو ہی از شوکیس، وہ بیچارہ تو اینی اتھارٹی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے تو، اور یہ اچھا ہوا، میں تو اس کو خوشائند سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہروں پہ لوگوں نے جو ہے یہ کریمیں لگائی ہوئی تھی وہ ساری اتر گئی ہیں، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے ایک نمائندے ہیں لوگوں کے آزاد کشمیر کے اندر، ان کی کتنی ایک جو ہے وہ عزت اور وقار ہے، اور پاکستان کے جو حکومتیں ہیں وہ ان لوگوں کی کتنی ایک عزت اور وقار کا خیال رکھتی ہے۔ تو لیکن ٹھیک ہے، آپ نے آپ کو جو آپ کی معلومات بتائیں، اور سنا یہ ہے کہ سینئر وزیر اسپیکر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ہمارے پسند کے وزیر ہمارا جو مسئلہ نہ ہوا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا ہے یا کوئی دوسرے لفظ چاہیے کہ دربان ہے، دربان ہے وہ، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں، سارے ہی دربان رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس دفعہ چیزیں جو ہے کیونکہ جو مینیجر سے وہ اتنے نالائق اور وہ خود بھی اصل میں عزت اور وقار سے آ رہی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے جس طرح کے ان کی اپنی اوقات تھی، جس طرح کی ان کے اپنے کردار تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وزیر امور کشمیر آپ کا وہ ہے جو دن دہاڑے پولیس نے پکڑا اسلام آباد میں، جی اسلام آباد میں، اور بھاگ گیا، اور وہ پھر بھاگتا پھر رہا ہے، اور وہ ویڈیوز بھی لوگوں کو پتہ ہیں، اور جب اس کو پکڑا گیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ بوتل کس چیز کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شہد کی بوتل ہے جو وسکی کی بوتل تھی۔ چلو جی، وہ تو نہ ہمیں اس کے وسکی کی بوتل رکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کماش کے لوگ ہیں کہ جو دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں میں جھول جھونکتے ہیں، اور جن کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اگر پولیس پیچھے پڑی ہے تو ہم گرفتاری دیں، وہ بھاگتے پھرتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں سامان سمیت، اور جس طرح کا سامان وہ کیری کرتے ہیں وہ تو
مگر آپ نے رپورٹیں اور سٹوریاں سنی ہوں، اور وہ کس کے لیے لے جا رہے تھے؟ وہ آج جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کے لیے، وہ یا میں مل ساز و کے چلو سامان۔ چھٹ لانا بس۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہے جن کی اپنی کوئی خاندانی عزت بھی نہیں ہے، وقار بھی نہیں ہے، تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی عزت و وقار کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے۔ شنید یہ ہے کہ کشمیر ہاؤس میں ایک ممبر اسمبلی ہیں جو دوسری جماعت سے اس جماعت میں آئے تھے پیچھے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وزارت لوں گا یا مال کی، جنگلات کی، انکم ٹیکس وہ RISS والی یا بلدیات کی، اس سے کم میں کوئی وزارت نہیں لیتا، ان میں سے ایک لوں گا۔ وہ کون صاحب ہے؟ وہ ادھر سے ادھر آئے تھے، مسلم کانفرنس سے آئے تھے ان کے ساتھ، مطلب کیا نام آپ کے ہے؟ جاننے والے ہیں، نام بتا دیں، ایسی کیا میر بات؟ اکبر صاحب۔ اچھا، ہاں نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ادھر بھی آ کے میں نے کوئی چسکی وزارت لینے، مجھے کیا فرق ہے، مجھے محکمہ مال میرے خیال جنگلات۔ میں اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ٹھیک ہے، ہوں تو ان کو وزارت چرس دینی چاہیے۔ وہ ادھر جو ہے نا، وہ چونکہ ہمارے ایریاز میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم بہت پیدا ہوتی ہے، جی جی جی، تو ان کو وہ وزارت دی جانی چاہیے۔ اور اب جو ماڈرن میڈیسنز ہیں اس میں وہ بہت کام آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کام کوئی کم درجے کی وہ چیز ہے۔ اگر اس کو بزنس پرپزز کے لیے اس کی کاشت کی جائے اور پھر اس کو لیبارٹریز تک پہنچایا جائے تو پنگ کی، بہت ہاں، پنگ کو، وہ تو ہمارے ہاں ویسے ہی نہیں بڑی ہوتی ہے، کھڈیوں میں ویسے کسی ہوتی ہے نا، لیکن اس کا استعمال تو غلط ہوتا ہے نا، وہ تو لوگ تو وہ پی لیتے ہیں جی، وہ ٹھنڈک ڈالتی ہے اندر نا۔ ہاں، چلو ٹھنڈک ڈالے یا گرمی ڈالے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہاں کئی ایسے شاپس ہیں جن میں وہ چائے میں استعمال ہوتی ہے، اور چائے سگریٹ میں ہوتی ہے جی، یہ یہاں جو پہ تو آپ کی جو باڈی ہے اس باڈی کے اندر چست رکھتی ہے۔ نہ آپ ایک مطالعہ نہیں کرتے، اور پھر مطلب یہ کہ وہ چست رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، جو باڈی کے اندر سویلنگ ہوتی ہے اس سویلنگ کو کم کرتی ہے، یعنی خاص اچھا، کر کے مسلس کی جو ہے۔ اسی طریقے سے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی وہ چائے میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، اور یہاں ہمارے اپنے برن اسٹیشن پہ بھی ایسی شاپ ہے، اس میں میڈیسنز بھی ملتی ہیں، اس میں چائے بھی ملتی ہے، اس میں، اور اس میں کریمیں بھی ملتی ہیں، ایسی چلو کریمیں کریمیں نہیں تو ایک وہ اگر موٹاپا ختم کریں تو کل ایک دو ڈبیاں مجھے پھر آپ جی جی، تحفۃً دے دیں تو میں بھی انشاءاللہ اس میں شروع کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ تو انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، آپ پہلے وہ ٹریٹمنٹ مکمل کر لیں تو پھر چلو بھی وہ کر یہ لیں۔ بھی ایک کیا کہ سپلیمنٹ ہو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں۔ سپلیمنٹ تو پہ جو جی ہے نا، جی تو جی، میرے خیال میں ان کو یہ وزارت دی جائے، اور اس ایریے کے اندر جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں اس کی فصل جو ہے وہ بہت اچھی اگائی جا سکتی ہے، اور اس کو کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کرے ان کو باقی مل تو جائے۔ محکمہ مال کے لیے، محکمہ مال کو یعنی مطلب ریونیو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریونیو کا نالج ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ریونیو، یعنی جنریٹ کرنا ہے ریونیو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنا کوئی۔ جنگلات تو ہے نا، جنگلات کا تجربہ بڑا ہے۔ جنگلات کی تو انہوں نے کٹائی کی ہے، جو ان پہ سب سے بڑا الیگیشن کہتے ہیں کہ ان کو تو وہ فائل دکھا گئی ہے کہ آپ نے یہ جنگل سمگل کر کے تو اتنا پیسے کمائے کمایا ہے، ہیں، لہذا آپ کو تو جو ہے نا نیب کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا نیب کے حوالے نہ کرے، میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ وزارتیں نہیں ملیں گی۔ ہوں۔ وزارتیں ملیں گی اس لیے کہ وزارتیں نہ ملیں تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی 30 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ جو اس کے سارے جو ممبر الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں پاکستان سے جو 12 ممبر ہیں ان میں ایک آدھ کو چھوڑ کے تو باقی تو وہ سارے جو ہے وہ آپ کو وزیر بنانے پڑیں گے۔ آزاد کشمیر میں اگر آپ نے حکومت رکھنی ہے تو وہ سب، کیونکہ یہ لوگ تو شامل ہوتے ہی اس لیے ہیں حکمران جماعت میں کہ ان کو وزیر بنایا جائے۔ MLA کی اوقات کو تو وہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو ابھی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے، ہمارا کافی وقت ہو گیا۔ ناظرین آج ہم پھر 5 منٹ زیادہ لے گئے کیونکہ شوکت صاحب کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، مجھے انہوں نے نسخہ بھی بتا دیا آج، تو پتہ نہیں مہنگا یا سستا، وہ کہتے ہیں چلو کچھ کریں گے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور پھر ایک اور موضوع کے ساتھ اور نئی گفتگو۔